बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। यूरोपीय यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट और हाई रिप्रेजेंटेटिव फॉर फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी पॉलिसी काया क्लास आजकल पाकिस्तान के दौरे पे हैं और उन्होंने ईरान और अमेरिका के दरमियान सीज़ फायर और सुलह कराने के लिए जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं उनकी बड़ी तारीफ़ की है। लेकिन अफसोसनाक हकीकत यह है कि आज ईरान की तरफ से और अमेरिका की तरफ से, दोनों की तरफ से इस सीज़ फायर की वायलेशन हुई है और उसके बाद से पूरी दुनिया में एक तशवीश की लहर दौड़ गई है। तो इस पे जो काया क्लास हैं उनके साथ हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आसिफ दुरानी साहब जो कि ईरान में साबिक सफ़ीर हैं, और मोहतरमा नगमाना हाशमी साहबा जो कि यूरोपीय यूनियन की साबिक सफ़ीर रह चुकी हैं। और इन दोनों से हम पूछेंगे कि अगर अमेरिका और ईरान में दोबारा जंग शुरू हो जाती है तो इसके क्या नताइज निकलेंगे। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ हाशमी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये बताएं कि ये जो अमेरिका ने ईरान के 2 जजीरों पे हमला कर दिया, ईरान ने कुवैत में अमेरिकी बेस पे हमला कर दिया, आपको लग रहा है कि जंग दोबारा शुरू हो सकती है? देखिए, इसके इम्कानात हामिद मीर साहब हर वक्त रहते हैं। आप किसी पे इन पे ख़ासकर अमेरिका पे यकीन नहीं कर सकते हैं। प्रॉब्लम आ गई क्योंकि आपके पास पिछली 2 एविडेंस मौजूद हैं, लास्ट ईयर भी और इस साल 28 फरवरी को भी, जबकि दोनों मरतबा यहाँ तक बात हो रही थी कि ये कब इन्होंने एग्रीमेंट साइन करना है, और उसके बाद वो दे बैक्ड आउट। इजराइल ने हमला कर दिया फॉलोड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये एक तरह का उनका वो रहा है, एक पैटर्न रहा है, और इसको जब आप मद्देनज़र रखते हैं तो फिर इसमें जो अमेरिका एज ए इंटरलॉक्यूटर उसकी क्रेडिबिलिटी वो शक में पड़ जाती है। तो नगवाना हाशमी साहबा, अगर खुदा न खास्ता ये जंग दोबारा शुरू हो जाती है तो इसके इस खिते पे और आलमी मुईशत पे क्या असरात होंगे? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि क्या ये फुल फ्लेज्ड वॉर दोबारा हो सकती है या नहीं। ये आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से, क्योंकि अब वो नेगोशिएशंस भी चल रही हैं और एक बड़ा ही फ्रेजाइल एरिथमेटिक ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस जो है वो चल रहा है, जिसमें ऑफ कोर्स बीच में पाकिस्तान का कलम भी शामिल है। तो ये प्रेशर टैक्टिक्स भी होते हैं। दूसरा, अब इजराइल ने जिस तरह कॉन्स्टेंटली वो हमले करता जा रहा है साउथ लेबनान के ऊपर, और आज तो उन्होंने व्हाट आई हर्ड वाज के सिविलियंस को कहा है कि जी आप इवैक्यूएट करें। तो जाहिर सी बात है, ईरान जब बात करता है जंग बंदी की तो वो उन्होंने आज भी रिएट्रेट किया है कि वो हर फ्रंट पे फिर जंग बंदी चाहते हैं। और जब वो इजराइल को नहीं कंट्रोल कर पा रहे या नहीं करना चाह रहे अमेरिकन, तो जाहिर सी बात है ईरान जो है वो थोड़ा बहुत अपनी रिटेलिएशन तो दिखाएगा। बट आई डोंट थिंक, क्योंकि देखें ये दोनों में से कोई भी जंग में जाना नहीं चाह रहा था। दोनों चाह रहा है कि किसी तरह उनको इस जंग से कोई निकलने का रास्ता मिल जाए। तो फुल फ्लेज्ड कॉन्फ्लिक्ट की तरफ तो मुझे तो इस वक्त ये जाता हुआ नजर नहीं आता। बट एज दुरानी साहब से कि ये जिस तरह का अमेरिका का रवैया है और जिस तरह के वो इस वक्त डेस्परेट हैं, कोई चीज भी आप खारिजुल इम्कान तो नहीं कह सकते। बट आई स्टिल फील कि शायद ये ऑल आउट वॉर की तरफ बात अभी ना जाए। अच्छा दुरानी साहब, आज इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, उसने बहुत खुले अल्फाज में ये एक स्टेटमेंट दिया है। मेरे सामने एक्स पर उनका स्टेटमेंट मौजूद है। टुगेदर विद द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस आई हैव इंस्ट्रक्टेड द IDF टू स्ट्राइक terrorist targets in Beirut. There will be not be a situation in which Hezbollah attacks our cities and our citizens. अच्छा, ये तो उनका स्टेटमेंट है, लेकिन द टाइम्स ऑफ इजराइल जो है उसने एक स्टोरी छापी है जिसकी सिर्फ हेडलाइन में आपको बताता हूँ। वो कह रही है जी, इजराइल सेज इट विल रिन्यू स्ट्राइक्स ऑन हिजबुल्लाह इन बेरूत आफ्टर लॉबिंग फॉर US ग्रीन लाइट। यानी कि उन्होंने लॉबिंग की है US की ग्रीन लाइट। तो इसका मतलब है उसके बाद ये नेतन्याहू ने स्टेटमेंट दे दिया, उसको ग्रीन लाइट मिल गई है। आपको नहीं लग रहा कि ट्रंप साहब जो हैं वो शायद पता नहीं किसी प्रेशर में हैं या
ایران جو ہے ان کی بات نہیں مان رہا، تو یہ جو لبنان میں سٹرائکس کی جا رہی ہیں حزب اللہ کے خلاف، تو یہ دراصل ٹرمپ صاحب کا ایک پریشر ٹیکٹک ہے. میرے خیال میں تو نیتنیاہو جو ہے وہ جو ان کا پلان ہے اور گریٹر اسرائیل وہ اس کی طرف گریجولی بڑھ رہے ہیں. اور اس میں صدرن لبنان، اب آپ یہ سمجھیں کہ 20% آف لبنان پہ وہ قبضہ کر چکے ہیں، اور اب وہ چاہ رہے ہیں کہ غازہ میں بھی وہ 70% غازہ پہ وہ اپنا سلائس لے لیں اس کے اندر. تو یہ ان کی ٹیکٹکس ہیں، اور اس میں انہوں نے جس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں یقیناً امریکہ کی ان کو سپورٹ حاصل ہے. یہ ایران پہ جو 2 مرتبہ حملہ ہوا تو پہل تو اسرائیل نے کی، انہوں نے اس طرح سے کوریوگراف کیا ہے کہ آگے اسرائیل آ گیا، پیچھے سے امریکہ آ گیا. کیونکہ کبھی بھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ امریکہ کی طرف سے کوئی سرزنش کی گئی ہو. اب غازہ پہ جو ہے کہنے کو تو سیز فائر ہے، لیکن 700 سے زیادہ پیلسٹینینز جو ہیں اس میں مارے جا چکے ہیں سنس اکتوبر لاسٹ ایئر. اور اب یہ جو اب حزب اللہ لبنان کی یہ بات کر رہے ہیں، تو یہ اسرائیل جو ہے وہ اس کو ہمیشہ بہانہ بنائے گا. اور یہ اس کی آڑ میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ بہانہ بنا کے کہ حزب اللہ کے بعض لوگ جو ہیں تہران میں، تہران پہ بھی حملہ کر دیں. تو یہ اس کے ان کی جو ہے جو پلے بک ہے اس کا یہ حصہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ پھر کویسچنیبل ہو جاتی ہے. جنگ کی بات یہ ہے کہ جنگ تو انہوں نے شروع کی ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ پھنس گئے. ان کا یہ خیال تھا کہ وہ 4 دن میں یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے، ختم ہو جائے گا، ان کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. یہ نہیں ہوا. اس میں آپ ایران کو کریڈٹ دیں اور اس کی جغرافی کو کریڈٹ دیں کہ وہ جغرافی جو ہے ایران کے ساتھ ہے، اور امریکنز اینڈ اسرائیلیز وہ یہ جرت نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے فوجی جو ہے ان علاقوں میں بھیج سکیں یا ایران کے اس پہ بھیج سکیں. تو لہٰذا اسٹیل میٹ رہے گا. تو ایران نے اس معاملے میں جو ہے ایک اسٹریٹجک آپ سمجھیں وہ میچورٹی کا مظاہرہ کیا، اور ایران نے ان کو بلاک کر دیا. نغمانہ ہاشمی صاحبہ، آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ یہ اسلام آباد میں ہم مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کا انتظار کر رہے تھے، اور کچھ دن پہلے تک خیال تھا کہ دوسرا راؤنڈ ہو جائے گا، ٹرمپ صاحب بھی انڈیکیشنز دے رہے تھے، جی میں خود بھی اسلام آباد آنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں. پھر اچانک معاملات خراب ہوئے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر دوسری دفعہ تہران گئے، واپس آئے، پھر کچھ امیدیں پیدا ہوئیں، لیکن آج دونوں فریقین نے ایک دوسرے پہ حملہ کر دیا ہے. معاملہ کہاں پہ پھنسا ہوا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جہاں تک آپ پیس کا ذکر کرتے ہیں یا کسی معاہدے کا ذکر کرتے ہیں اور ٹاکس کا ذکر کرتے ہیں، تو دیکھیں یہ ٹاکس یا یہ پیس یا یہ میڈیشن، یہ ایز فار ایز امریکنز اینڈ ایرانینز آر کنسرنڈ، یہ پیس آؤٹ آف کنوکشن تو نہیں ہے، یہ تو پیس آؤٹ آف ایگزوشن ہے. پیس کی طرف وہ اس لیے جانا چاہ رہے ہیں کہ اور کوئی راستہ ابھی نہیں ان کے پاس ان کو نظر آ رہا. تو جب کوئی چیز آپ کنوکشن سے نہیں کرتے بٹ کسی کنسیڈریشن یا مجبوری سے کرتے ہیں، تو اس میں نیچرلی فٹس اینڈ سٹارٹس آئیں گے، بیکاز دونوں طرف سے کوئی بھی لانگ ٹرم پیس آئی ڈونٹ تھنک اس طرح کی کنوکشن کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہے. بیکاز سب سے بڑا مسئلہ تو اسرائیل کا ہے، اور اسرائیل ہی اس وقت سپوائلر ہے. اور جب تک اسرائیل کو امریکہ کسی طرح نہیں کنونس کر لیتا ہے یا اس کو کنٹرول نہیں کر پاتا، تو اس وقت تک تو کوئی بھی کتنے بھی آپ راؤنڈز کر لیں، میڈیشن کر لیں، یہ ڈاکیومنٹ بھی سائن ہو ہی جائے گا. اس کے جو 60 دن کا وہ کہہ رہے ہیں اس میں بھی شاید نیگوسیشنز ہو ہی جائیں، لیکن کیا یہ کوئی جس کو کہتے ہیں سٹیبل امن یا لانگ ٹرم امن جو ہے وہ یہاں آ جائے گا، تو وہ تو ابھی مشکل نظر آتا ہے. کیونکہ جب تک اسرائیل یہ اپنا گریٹر اسرائیل کا پلان، جیسے دورانی صاحب بھی کہہ رہے تھے، اور امریکہ نہیں اس کو کنٹرول کر پاتا، چاہے کسی مجبوری کی وجہ سے یا یہ ہے کہ اس کی اب اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو کنٹرول واقعی فزیکلی ان کو کنٹرول کر سکے، تو یہ معاملات تو چلتے ہی رہیں گے، کبھی گرم کبھی نرم. اچھا دورانی صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک دن میں تو حل ہونے والا، آج سائن بھی کر لیں
تو آئی ڈونٹ سی کہ یہ 1.5-2 سال کے اندر جا کے کہیں یہ چیزیں امپلیمنٹ ہو پائیں گی. تو اتنی مطلب سائن ہونے کے باوجود بھی ایک دم سے چاندنی تو نہیں ہونے کی کوئی امید لگتی. اچھا درانی صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ کبھی کہتے ہیں جی ڈیل ہونے والی ہے، پھر کبھی کہتے ہیں کہ جی بڑی مشکلات ہیں. ابھی ان کا ایک لیٹسٹ سٹیٹمنٹ ہے، وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، ذرا سنائیں جی. وہ We're close to a very good deal, and if we can make it good, otherwise we just start up with the Department of War. We're getting what we want slowly, very tough negotiators. It takes a long time. I'm in no hurry. Iran is in a very bad position. They have no military. All they have is good talk, and they have a fake press. You know, the fake news is probably their biggest asset. تو درانی صاحب تھوڑا سا سمجھائیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کبھی نیو یارک ٹائمز کو، کبھی CNN کو، اور کبھی وال اسٹریٹ جرنل کو اٹیک کرتے ہیں کہ یہ فیک نیوز پھیلاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ایران بھی فیک نیوز پھیلا رہا ہے، اور پھر کبھی کہتے ہیں کہ جی وی آر ویری کلوز ٹو اے ویری گڈ ڈیل ود ایران، پھر کہتے ہیں کہ نہیں ہم جنگ بھی کر سکتے ہیں. کنفیوز نہیں ہے وہ؟ یہ ان کا خاصہ ہے، اور یہ اس میں مذاق خیز بات یہ ہے کہ یہ ایک ریئل اسٹیٹ ٹائکون کی طرح یہ ایکٹ کر رہے ہیں، اور وہ ڈیل جو ہیں ریئل اسٹیٹ کی جس طرح سے ریئل اسٹیٹ ٹائکون مینس پراپرٹی ڈیلر. جی جی جی. تو وہ ان کا وہ ٹیکٹکس، پراپرٹی ڈیلر ہے نا بیسیکلی. جی تو وہ ٹیکٹکس اپلائی کرتے ہیں. ورنہ اگر آپ ان کی جو ہے سیاسی ووکیبلری دیکھیں تو شاید 200 ورڈ سے زیادہ نہیں. اچھا. اور اگر آپ ان کے بیانات کو دیکھیں یا علم کا وہ دیکھیں، مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک متمول گھرانے میں پیدا ہوئے تھے. ان کی براٹ اپ جو ہے وہ اچھے اسکولوں میں بھی پڑھے، لیکن جس طرح سے وہ بات کرتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ ان کا بچپن کہاں گزرا اور ان کی جوانی کہاں گزری. تو یہ ایک بہت حیرت انگیز بات ہے، اور اس معاملے میں یہی چیز آپ کو ریفلیکٹ کرتی ہے کہ وہ پل میں تولا ہے، پل میں ماشا ہے. اور اس لیے آپ یہ طے نہیں کر پاتے کہ ان کے کس بات پہ یقین کیا جائے. یہ بات کرتے ہیں ایگریمنٹ کی، پھر کہتے ہیں کہ جی وہ ایگریمنٹ بالکل سائن ہو گیا ہے، فائنلائز ہو گیا. اب اگر فائنلائز ہو گیا ہے تو واٹس دا ہچ گوئنگ ٹو سائن اٹ؟ آپ کا تجربہ اور انالیسس کیا کہتا ہے کہ وہ جو پرپوزڈ ایگریمنٹ ہے اس میں پرابلم کہاں پہ پھنسا ہوا ہے؟ دیکھیں اس میں جو میجر ایشو ان کے نزدیک، ان کا یہ خیال ہے کہ ایران لفظ نیوکلیر کو اپنے ووکیبلری سے نکال دے، جو کہ ہونے والا نہیں. ایران کا انڈر NPT آرٹیکل 4 رائٹ ہے ٹو ہیو ایکسیس ٹو نیوکلیر ٹیکنالوجی فار پیسفل پرپزز. یہ کر نہیں سکتے ہیں. اور یہ JCPOA جو سائن ہوا تھا، جسے نیوکلیر ڈیل کہتے ہیں، ایران نیوکلیر ڈیل کہتے ہیں، وہ اس میں بڑا آئیڈیل تھا. اس میں 3.6% جو ہے اس کی انریچمنٹ ایران کو الاؤڈ تھا، اور یہ پوری دنیا میں ہے، آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ ٹرمپ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ایران میں جو ہے نیوکلیر فزکس پڑھانا بھی چھوڑ دیں. آپ جو ہے ان کے سائنسدانوں کو ہمارے حوالے کر دیں. میں امپلائی کر رہا ہوں، یعنی ان کا یہ انداز ہے. دوسری طرف ہے وہ پھنس گئے ہیں اسٹریٹ آف ہارمز میں. اب اسٹریٹ آف ہارمز اور ایران کے جو ایسٹس ہیں، یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ ایران اگر نیوکلیر ایشو پہ ان کے ساتھ کوئی ڈیل کرے تو کس بنیاد پہ کرے؟ وہ انڈر سینکشن بھی رہے، ان کے ایسٹس بھی فریز رہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز بھی کھول دے. اور انہوں نے اگر ایران اپنی ووکیبلری میں سے نیوکلیئر کا لفظ نکال دیتا ہے تو کل کو آپ نہیں سمجھتے کہ انڈیا، اسرائیل، امریکہ میں ایک لابی مل کر پاکستان سے بھی کہیں گے آپ نے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم تو حقیقت ہو چکے ہیں. اچھا. بلکہ الٹا سوال یہ ہونا چاہیے کہ اسرائیل جو کہ انڈکلیئرڈ نیوکلیر ویپن اسٹیٹ ہے، آپ اس کا جو ہے تو پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو کوئی خطرہ نہیں؟ سوال نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ ہم جو ہے ڈکلیئرڈ نیوکلیر ویپن اسٹیٹ، ٹھیک ہے. اسرائیل انڈکلیئرڈ نیوکلیر ویپن. اس کے بعد یہ نہ بھولیں کہ مڈل ایسٹ، ڈکلیئرنگ مڈل ایسٹ ایز اے نیوکلیر ویپن فری زون جو ہے، اس پہ قرارداد پچھلے 40 سال سے جو ہے وہ UN جنرل اسمبلی کی ٹیبل. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو ایسا آسان نہیں ہے. اور پھر پاکستان جو ہے وہ اب دنیا نے دیکھ بھی لیا ہے کہ پاکستان ایک ڈیفرنٹ بال گیم ہے. بالکل رسپانسبل. وہ ٹھیک ہے، اکنامکلی ہم ذرا خراب ہیں. وہ اگر بیٹر اکنامک مینجمنٹ ہو جائے تو وی آر اے پاور، وی ان اینی کیس وی آر اے پاور. اچھا نغمانہ ہاشمی صاحبہ، آپ اس تھوڑا سا روشنی ڈالیں گی کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک انڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور ہے. سب کو پتہ ہے کہ ان کے پاس نیوکلیئر ویپن ہے،
اور مجھے یاد ہے کہ کچھ کولن پاول کی کچھ ای میلز جو ہیں وہ لیک ہوئی تھیں اور اس میں بتایا گیا تھا ان کے پاس اسرائیل کے پاس 60-70 نیوکلیئر ہتھیار موجود ہیں. لیکن یہ سارے مل کے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو اسرائیل کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں کوئی یہ کیوں نہیں کہتا کہ یہ بھی مڈل ایسٹ کے پیس کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے؟ بالکل کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جب پچھلے اتنے سالوں سے ورلڈ وار 2 کے بعد سے اس پورے ریجن میں آپ دیکھیں امریکہ کا انفلوئنس ہے اور وہ اس نے اسرائیل بنایا اسی لیے تھا کہ اس ایریا میں ان کا ایک اسٹرانگ ہولڈ ہوگا اور جتنے بھی پاورفل سائنٹسٹ تھے اور پڑھے لکھے جوس تھے وہ سارے تو وہ امریکہ لے کے چلے گیا تھا. اور اب جس قدر کی وہاں اسٹرانگ جوش لابی ہے اور جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ای یو نے اب اپنے آپ کو ری اسرٹ کرنا شروع کیا ہے, ورنہ تو یورپ تو وہی پالیسی فالو کرتا ہے موسٹلی جو امریکہ کی پالیسی ہوتی ہے. تو جب دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں پاورفل ممالک تھے وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو, تو وہ اسرائیل کی بات کیوں کریں گے؟ وہ تو اسرائیل کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور ان کو ایران کے نیوکلیئر ویپن سے اسی لیے تو ساری پریشانی ہے کہ ایران نے پہ وہ قبضہ کرنے پہ بالکل ناکام ہوئے. ہر ممکن انہوں نے کوشش کی کہ ایران کو وہ کسی طرح توڑ سکے, لیکن ایران بڑی مضبوطی سے کھڑا ہوا ہے اور اس وقت تو پوری دنیا یہ سارٹ آف ویسٹرن ورلڈ کے تو امیجنیشن میں یہی ہے کہ سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ اسرائیل کا ایران ہے, اور ایران کو اگر نیوکلیئر ویپنز مل گئے تو یہ سب سے بڑا اسرائیل کو اور ان کے انٹرسٹ کو تھریٹ ہوگا, جس میں آف کورس آئل بھی ہے, گولڈ بھی ہے, اسٹریٹجک لوکیشن آف مڈل ایسٹ بھی ہے, بہت یہ امپورٹنٹ ایریا ہے. تو ظاہر سی بات ہے وہ اسرائیل کی بات نہیں کریں گے. اسرائیل کی بات تو ہم کرتے ہیں. ہم اب اس دن میں ابھی پڑھ رہی تھی کہ آپ نے بتایا 76 کے کتنے ان کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں, لیکن کوئی کوٹ کر رہا تھا کہ جی ان کے پاس 12 نیوکلیئر بامز ہیں. تو اب ان کی کیوں بات نہیں ہوتی, ان پہ کیوں؟ آپ دیکھیے کہ مڈل ایسٹ میں بھی کوئی کنٹری جو ہے وہ ان پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, بلکہ ابراہیم اکارڈز جا کے انہوں نے سائن کر لیے. امریکہ ہی کو اپنے سرزمین پہ انہوں نے یہ بنانے دی ہیں, ساری بیسز بنانے دی ہیں, اور اسرائیل اور امریکہ ایران پہ اور فلسطین پہ اور لیبنان پہ کیسا حملہ کر سکتا ہے؟ بیکاز یہ آپ کی عرب کنٹریز خود ان کو اپنا ایئر اسپیس یوز کرنے دیتی ہیں, لینڈ روٹس یوز کرنے دیتی ہیں. تو جب یہ سچویشن ہو ان سارے نیبرز کی, ایکسپٹ ایک پاکستان بہت دو ٹوک موقف لیتا ہے کہ جی اسرائیل ایک اٹس ناٹ لیگل ریاست اور ہم اس کو بالکل نہیں تسلیم تو یہ بتائیں اس میں, اور ایک ایران ہے, باقی تو کوئی ہے ہی نہیں. اچھا, باقی تو سارے ویسٹرن بلاک میں ہیں. اچھا آصف درانی صاحب, یہ ٹرمپ صاحب نے یہ کیوں مطالبہ کر دیا جی کہ سعودی عرب پاکستان ابراہم اکارڈ کا حصہ بن جائیں؟ یہ سوچ سمجھ کے بات آؤٹ آف دا بلو ہوا ہے, اس میں وہ ریشنل نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی اس میں یہ بھی کہا کہ بعض ملک نہیں آئیں گے اور یہ ہوں گے, تو امپلائنگ دیٹ ہی واز پرابیبلی ریفرنگ ٹو پاکستان. ایسا ہو نہیں سکتا. دیکھیں یہ چیزیں ٹرمپ صاحب جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ گویا جب وہ خواب دیکھ لیتے ہیں یا کچھ ہے تو وہ انہوں نے جو کہہ دیا ان کا ورڈ جو ہے وہ لا بن جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. دنیا اگر ایسی ہوتی تو پھر اس وقت سب کچھ بساط لپیٹ چکے ہوتے. وہ ایران میں سب کچھ لپیٹ چکے ہوتے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے رجیم چینج کر دی ایران کے اندر. انہوں نے لوگوں کو چینج کیا. ایران کا سسٹم تو اپنی جگہ انٹیکٹ ہے. تو اس لیے میرے خیال میں وہ پھنس گئے, اور امریکہ ایز اے اسٹیٹ پھنس گئی ہے ٹرمپ صاحب کے ساتھ. وہ ایک اب چونکہ وہ ان کا کانسٹیٹیوشن ایسا ہے جس کے تحت آپ کے خیال میں ٹرمپ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا سیاسی بوجھ بن گیا؟ بالکل ہے, کیونکہ آپ جس طرح کے ان کے حرکات و سکنات ہیں, جس طرح سے وہ کر رہے ہیں, کوئی بھی امریکن پریزیڈنٹ چاہے وہ کتنا ہی پرو اسرائیل ہو, اس نے اس طرح سے بلیٹنٹلی جو ہے وہ کوئی ٹرمپ سے زیادہ تو پرو اسرائیل کوئی نہیں ہے.
نہیں، لیکن اس سے پہلے سارے کے سارے پرو اسرائیل رہے. کوئی ایک بتا دیں جو اینٹی اسرائیل تھا یا ایون نیوٹرل تھا آن اسرائیل، ایک بھی نہیں تھا. وہ سارے کے سارے تھے. وہ اس کا اپنے ریزن ہے جو امریکہ کے اندر جوش لابی ہے وہ ہے، چلیں ان کا حق ہے، وہ ٹھیک ہے. لیکن آپ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری دنیا کو جو ہے آپ اپنا جو ہے نگین بنا لیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے. ایک یہاں پہ تھوڑا سا بریک لینا جی میں نے، اور بریک کے بعد ہم دوبارہ گفتگو کرتے ہیں کہ اب یہ جو صورتحال پیدا ہے، ایک سیز فائر جو ہے امریکہ اور ایران کے درمیان خطرے کا شکار ہے، یہ دوبارہ اس سیز فائر کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ پاکستان جو ہے اس کے لیے بہت بڑے چیلنجز ہیں، اور یورپی یونین کی جو وائس پریزیڈنٹ ہے کایا کلاس، وہ پاکستان میں ہیں اور پاکستان کے کردار کی تعریف بھی کر رہی ہیں. ان سے ہم پروگرام کے آخری سے بات بھی کریں گے، لیکن اس صورتحال میں یورپی یونین کا کیا کردار ہونا چاہیے اس پہ بھی بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. امبیسڈر نغمانہ ہاشمی صاحبہ، کایا کلاس جو وائس پریزیڈنٹ ہیں یورپی یونین کی، وہ پاکستان کے دورے پہ ہیں اور پاکستان کے کردار کی تعریف بھی کر رہی ہیں، اور اس سے پہلے ماضی میں انہوں نے نیتن یاہو پہ بھی کافی کرٹیسزم کیا ہے، ٹرمپ صاحب پہ بھی تنقید کرتی رہی ہیں، پوٹن پہ بھی تنقید کرتی رہی ہیں. لیکن کیونکہ استونیا جو ہے وہ چھوٹا ملک ہے، اس کی یہ پرائم منسٹر رہی ہیں، تو ان کی بات کو اتنی زیادہ ماضی میں اہمیت نہیں ملی. اب ان کی بات کو کافی اہمیت مل رہی ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاملات کو طے کروانے میں یورپی یونین ایک بہت بڑا بلاک ہے، کیا یہ بھی کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلے بھی جو جے سی پی او اے کیا تھا اس میں لیڈرشپ ای یو کی تھی، آپ کو معلوم ہے جی. اور 9 سال کی نیگوسیشنز کے بعد وہ انہوں نے کروایا تھا. اور یہ بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ جہاں ایران کی بات آتی ہے تو یورپین یونین کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ امریکہ سے تھوڑا مختلف ہے. اسی لیے جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے پہلے اپنے اس میں دور میں آ کے امریکہ کو الگ کیا تھا اور کہا، فوراً یہ اعلان کر دیا تھا کہ جے سی پی او اے ختم ہو گیا ہے، تو بہت سٹرونگ سٹیٹمنٹ دی تھی ای یو نے کہ جی ایک ممبر کے نکل جانے سے یہ معاہدہ جو ہے یہ ختم نہیں ہوتا اور یہ چلے گا. اور آپ نے دیکھا کہ اس نے پھر اپنی مدت بھی پوری کی اور اپنا جو ان کا سنسد کے 2 آگے وہ ایئرز تھے وہ بھی انہوں نے پورے کیے اور بہت کامیابی سے وہ معاہدہ پورا ہوا. تو اس کا یورپ کا انفلوئنس کافی زیادہ ہے اور اس کا انٹرسٹ بھی ہے کہ یہ وار ختم ہو. اور آپ نے دیکھا کہ کسی نے یورپین ملک نے امریکہ کا ساتھ نہیں دیا اس جنگ میں بالکل بھی. اور ابھی بھی ریپیٹڈلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ممالک جو ہیں وہ بہت اوپنلی اس وار کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں اور امریکہ کے کو بالکل نہیں سپورٹ کر رہے. تو ویری فیکٹ کہ امریکہ بالکل تنہا رہا اور یورپ نے اس کا ساتھ نہیں دیا شوز کہ ان کا اپنا ایک ڈفرنٹ ایٹیٹیوڈ ہے اور ان کا ایک اپنا ریلیشن شپ ہے ایران کے ساتھ اور ایران اس کو ریسپیکٹ کرتا ہے. اور اگر اس میڈییشن میں تو نہیں، بٹ میرا خیال ہے کہ اگر یہ کوئی نہ کوئی ڈیل ہو جاتی ہے اور پیس کا کوئی امکان نکلتا ہے تو یورپین یونین ڈیولپمنٹ رول اس کا بہت امپورٹنٹ وہاں پہ ہوگا. اور بہت سارے نیچرلی ایسے پروجیکٹس ہیں یورپ کے جو سینکشنز کی وجہ سے اسٹال ہوئے تھے. تو یورپ کے لیے وہ ایران ایک بہت بڑی مارکیٹ بھی ہے اور سورس آف کورس انرجی تو ہے ہی. تو ہمیشہ سے ایران کے لیے سافٹ کارنر رہا ہے یورپ کا اور امریکہ اس کو اب آ کے اس نے ریئلائز کیا ہے. اور آف کورس اب آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ایک بہت پرومیننٹ اب یہ سپلٹ جو ہے ٹرانس اٹلانٹک ریلیشنز میں، کراس اٹلانٹک ریلیشنز میں آ رہا ہے اور ای یو اپنے آپ کو اور زیادہ اسرٹ کر رہا ہے. تو آئی تھنک اگر یہ جنگ دوبارہ اول مجھے نہیں لگتا کہ فل سکیل شروع ہوگی، لیکن اگر ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ شاید ای یو زیادہ فرملی ایران کی سپورٹ میں بولے. جی، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ ای یو ایران کی سپورٹ میں بولے گا؟ میرے خیال میں ای یو نے ڈوسائل رول پلے کیا. ڈوسائل؟ جی. اور یہ ای یو اگر اسرٹ کرتا تو سچویشن مختلف ہو سکتی تھی.
مثلا UN سیکورٹی کونسل میں اب فرانس بھی ہے, UK بھی ہے, اگرچہ اب UK جو ہے اب EU کا حصہ نہیں ہے, لیکن وہ پرائم منسٹر اسٹارمر اور ان کے ٹرمپ کے تعلقات خراب تھے, لیکن وہ جرأت نہیں کر سکے کہ اس جنگ کو رکوا سکیں. UN سیکورٹی کونسل واز مسنگ. الٹا یہ ہوا کہ وہ جو بحرین نے اپنی ایک قرارداد پیش کی جس کے تحت کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلوایا جائے, امریکہ نے اس میں بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا ہے, EU نے بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا, 131 جو ہے انہوں نے سگنیچر لے لیے کو اسپانسرشپ کے. لیکن جب اٹیک ہوا تھا تو اس طرح سے انہوں نے مضبوطی کے ساتھ اس کی مخالفت نہیں کی, اگرچہ انہوں نے اس کی حمایت بھی نہیں کی, یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے. اور یہ جو ٹرمپ صاحب کی شکایت یہ تھی کہ نیٹو میرے ساتھ کھڑی نہیں تھی. سوال یہ ہے فیصلہ آپ کرتے ہیں, آپ چاہتے ہیں نیٹو جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہم نوا ہو جائے. یہ چیزیں بہت ہی یعنی ایک طرح کا آپ سمجھیں کہ ایک عجیب سا سما انہوں نے باندھ دیا ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں. یہی وجہ ہے کہ جو انٹرنیشنل آرڈر ہے وہ خطرے میں پڑ گیا ہے. اچھا, آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گی کہ آصف درانی صاحب کا خیال ہے کہ جو یورپی یونین کا کردار ہے, انہوں نے لفظ استعمال کیا بڑا ڈوسائل ہے, یعنی کہ اس کا اردو میں ترجمہ تو آپ ہی کر سکتی ہیں, لیکن آپ تو کہہ رہی ہیں کہ جو یورپی یونین ہے وہ ایران سے ہمدردی رکھتی ہے, لیکن آصف درانی صاحب کہتے ہیں ان کا کردار کو اتنا بھرپور نہیں رہا اس سارے معاملے. خود انہوں نے سینکشن میں حصے لیے ہوئے ہیں, سینکشن میں بھی حصہ لیا ہوا ہے, ان پہ سینکشن لگائی ہوئی. سینکشنز تو پرانی لگی ہوئی ہیں نا. آپ دیکھیے اس وقت کو جب یورپ پورا جیسے قوالی میں ایک لیڈ ہوتی ہے جو امریکہ ہے اور باقی سارے ہم نوا تھے. ہاں اچھا. لیکن اس وقت سے اس پوائنٹ پہ آنا کہ چین میں کھڑے ہو کے یورپین لیڈرز کہتے ہیں کہ جی ہمیں یورپ کو اسٹریٹجک انڈیپینڈنس ہونی چاہیے. میں تو 6 سال وہاں پہ ایمبیسڈر رہی ہوں, یہاں تک کہ وہ اپنا ملٹری ڈیفنس جو ہے وہ الگ کرنا چاہ رہے ہیں نیٹو سے, جس کا فریم ورک بھی بنا ہوا ہے. وہ ٹیک آف نہیں ہوا بٹ فریم ورک بنا ہوا ہے. اور اس وقت آنا کہ ایک جنگ میں امریکہ کود پڑا ہے اور یورپین یونین نے نہ اپنے ٹروپس بھیجے, نہ بلاکیڈ میں حصہ لیا, نہ نیٹو اس کے ساتھ کھڑا ہوا, یہ بہت بڑا شفٹ ہے. یہ ڈوسائل رہنا بھی ایک بہت بڑا شفٹ ہے. اور یہ انڈیکیشن ہے کہ یہ ہول ہارٹیڈلی یورپ اب امریکن وارز میں اپنا پیسہ اپنے لوگ نہیں جھونکے گا, کیونکہ جتنا امپیکٹ ہوا ہے امریکن وارز کو فائنینس کرنے پہ یورپ کا اور فائٹ کرنے پہ, وہ سارا نیگیٹو امپیکٹ یورپ پہ ہوا ہے, وہ امریکہ پہ نہیں ہوا. So I think they're beginning to realize, and the very fact that they did not support Trump in this war on Iran by sort of being absolutely quiet, I think is a very big step. اچھا آصف درانی صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو جرمنی سے US ٹروپس کو وڈرا کیا ہے ٹرمپ صاحب نے, اور پھر یہ جو کایا کلاس یورپی یونین کی وائس پریزیڈنٹ ہیں پاکستان کے دورے پہ آئی ہوئی ہیں, یہ خود بھی ٹرمپ صاحب پہ تنقید کرتی رہی ہیں کہ یہ یورپی یونین کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپ کے رویے میں تبدیلی اس لیے آئی ہے کہ ٹرمپ صاحب کھلم کھلا کہتے ہیں کہ میں نے گرین لینڈ پہ قبضہ کرنا ہے؟ دیکھیے یہ ان کا جو ہیوملیٹنگ ایٹیچیوڈ ہے ٹرمپ صاحب کا, اس نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے کینیڈا کے ساتھ, ٹرمپ کے ساتھ. پھر یہ وینزویلا میں جس طرح سے انہوں نے حرکت کی, یہ باقی دنیا میں بھی جو ہے ان کے خلاف ایک طرح سے ایک فضا کھڑی ہو گئی ہے. میں یہ بتا دوں یورپین یونین نے ٹرمپ صاحب کی ڈیمانڈ کو ایکسیپٹ کیا ہے اور اپنے ڈیفنس بجٹس کو بڑھایا ہے. اگر انہوں نے واقعی اپنے راستے جدا کرنے تھے تو انہوں نے کچھ اور راستہ بھی اڈاپٹ کر سکتے تھے, لیکن وہ نیٹو کا حصہ ہے, نیٹو ابھی ٹوٹا نہیں ہے, نیٹو از ویری مچ انٹیکٹ.
اس کا آرٹیکل 5 اسی طرح جو ہے انٹریکٹ ہے کہ ایک پہ حملہ سب پہ سب پہ حملہ. تو یہ ابھی میرے خیال میں تھوڑا دے آر پلینگ ود دا گیلریز. لیکن اصل حقیقت یہ اسرائیل پہ آ جائیں چلیں آپ نے وہ کر لیں کہ ان کا نیوکلیر پروگرام جو ہے وہ آئے. ادروائز تو بڑے چیمپئن بنتے ہیں نان پرولیفریشن کے, تو کیوں نہیں آتے سامنے؟ وہ نہیں, وجہ یہ ہے کہ اس میں دے آر رننگ ود دا ہیئر اینڈ ہانٹنگ ود دا ہاؤنڈ. اچھا نغمانہ صاحبہ یہ بتائیں کہ اب یہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو ہے سیز فائر کی جو وائلیشن ہے اس پہ سب تشویش میں مبتلا ہیں. جنگ اگر شروع ہو گئی تو سب کا نقصان ہوگا. اب دونوں کو واپس مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کی طرف انکریج کرنے کے لیے اب کون کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں, پہلے تو سب سے یہ ہے کہ پاکستان نے ابھی تک تو بڑے اچھے طریقے سے یہ نیگوسیشنز کو سٹیر کیا ہے, ان کو کسی یہ اس معاہدے تک لانے میں بھی آئی تھنک ٹریمنڈس ایفرٹ کی ہے پاکستان نے. لیکن اب جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے دیکھیں اس میں اور ایکٹرز بھی شامل ہوتے جا رہے ہیں. اب ایران نے خود کہا ہے کہ جی کوئی ایگریمنٹ ہوگا, if I'm not wrong but that's what I read, کہ جی اس کو جو ہے وہ چین اور سعودی عربیہ اور ترکی اور پاکستان اس کی گارنٹی دیں اور یو این کا کہ کا ریزولوشن ہو اینڈ دس اینڈ دیٹ. تو اب جیسے جیسے یہ چیزیں آگے بڑھیں گی آئی تھنک تھوڑا تھوڑا جس طرح قطر کا ہے, قطر مائٹ اگر یہ ہو جاتا ہے ایگریمنٹ تو انڈیکیشنز ہیں کہ قطر کا نیچرلی فائنینشیل کنٹریبیوشن ہوگا کہ قطر سے اور گلف کنٹریز سے پیسے لے کے تو جو ایران کی ری بلڈنگ ہے وہ ہو. تو اس میں آئی تھنک پاکستان کو تو پھر سے انتھک محنت کرنی ہی پڑے گی, اور جو وہ کرتا جا رہا ہے اور جو اپریشیٹ بھی ہو رہی ہے. اینڈ آئی تھنک دس از دی اونلی کنٹری ایٹ فار دا مومنٹ جس کا سب کو ابھی بھی ٹرسٹ حاصل ہے. اور کیونکہ اور کوئی کنٹری آپ دیکھ لیں, چاہے وہ قطر ہو, سعودی عربیہ ہو, ترکی ہو, وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے جس ایک بہت ایڈوانٹیجس پوزیشن میں اس وقت پاکستان ہے کہ وہ بہت بہت شکریہ امبیسڈر صاحبہ, ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. بالکل درست فرمایا, پاکستان ہی وہ ملک ہے جو اس صورتحال میں بھی ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے. امبیسڈر نغمانہ ہاشمی صاحبہ, آصف درانی صاحب, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. اور اب ہم ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد ہم یورپی یونین کی وائس پریزیڈنٹ جو ہیں کایا کلاس, جو پاکستان کے دورے پہ آئی ہوئی ہیں, ان سے بات کریں گے. اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ رشین گورنمنٹ جو ہے اس نے ان کا اریسٹ وارنٹ بھی جاری کیا ہوا ہے. تو ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ پوٹن صاحب جو ہیں وہ آپ سے اتنے ناراض کیوں ہیں, انہوں نے آپ کا اریسٹ وارنٹ کیوں جاری کیا ہوا ہے. ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. Welcome to the Capital Talk on Geo News. Today we have with us a very special guest who is visiting Pakistan. We have Kaya Kalas, who is the Vice President of the European Commission, and also she is heading the European Union's Foreign Affairs and Security Policy, and she is the former Prime Minister of Estonia. Thank you very much for gracing our show with your presence. Thank you for having me. You already spoke about the EU-Pakistan strategic dialogue, and we know that peace and security is also part of this strategic dialogue. You also praised the role of Pakistan for a ceasefire between United States and Iran. But today there are violations of this ceasefire from both sides. United States attacked Iran, Iran attacked Kuwait, and everybody is disturbed. So what do you see the future of this region and the international economy if this war starts again?
No, this is in everybody's interest that this war stop and really the Strait of Hormuz is opened, because we are all paying a very high price, some with the higher energy costs, some also with fertilizers missing the market, and that is causing also famine maybe next year. So there's a lot of things that are dependent on the Strait of Hormuz being open. So I've really commended Pakistan for being the mediator, to trying to bring the parties together, but eventually they have to agree. And of course everybody is hoping for the signature for the first phase talks, because then it will be also followed by talks regarding the more difficult topics like nuclear. So clearly in the geopolitical picture it has an effect on all, and if we look at more regionally, then of course the stability of your region is also in our interest, because our neighbors' problems today are our problems tomorrow, and we are very much all interlinked. If, God forbid, the Strait of Hormuz is not opened, there is no breakthrough between United States and Iran, then what will be the strategy of the European Union? Do you have any plan B? Clearly, if we look at the Strait of Hormuz, then it's a choke point. So what are we doing? Of course, we have the naval operation Aspides, but it's a defensive operation to escort the ships while the hostilities are over, once the conditions allow. We are also looking forward to diversifying our trade routes and supply chains, because clearly when you are dependent in one route, then in the long term these things could happen again. And we see this also from other countries around the world, looking for alternatives to the partnerships that they have had so far, in order to diversify and really share the risks. The world peace is facing many challenges these days. On one hand, Israel is violating the human rights in Gaza, attacking Lebanon. Even the Israelis are killing the UN peacekeepers in Lebanon. On the other side, Russia is also violating human rights in Ukraine. They have killed thousands of civilians. Just few days ago, a Russian drone was crashed in a Romanian city in a residential area. So, do you see any parallels between Mr. Putin and Netanyahu, and who will stop them? Well, I see parallels in all these crises that you mentioned, and this is the underlying undermining of international law, because we have the UN Charter that is very clear. You can't attack another country, you have to respect the sovereignty, territorial integrity of another country. But we really need to use this time to also develop the international law further, so that there would be accountability, because what happens if you breach the international law, why the rules are eroded is because not that the principles are wrong, but because we haven't really enforced the principles, and nobody should be above the law. So you think that the international law is the ultimate casualty, both by Russians and the Israelis? Well, clearly when the Russians started the war, brutally attacking another country, this is not allowed in the United Nations Charter. And by the way, if you look at the same kind of conflicts when Iraq invaded Kuwait, and you listen to the speeches made in the United Nations, exactly the same. So if you take Iraq and put Russia, and if you take Kuwait and put Ukraine, you get the same. But the result was different. And why? Because then the international community agreed that we are not letting it go, because UN Charter is very clear, and there was a global response. We haven't had that global response for those crises that you have mentioned. You spoke about trade relations between EU and Pakistan, and Pakistan is the beneficiary of the GSP Plus status. And I know that this GSP Plus status is going through a very strict monitoring, because it is related with more than 27 international conventions. So what do you want from Pakistan to do for the extension of this GSP Plus status?
Yes, that is actually one of the elements that we were talking also with our counterparts today. Yes, this preferential access to our market is also conditional, and it is true that we have this report coming up in July, and then a question of renewal of these preferences. Pakistan is the biggest beneficiary of this kind of scheme in the world. So it's clearly in your interest, but also what is required, and you rightly mentioned, the conventions that have to be adopted, and mainly the issues of human rights that we need to see also improvement on, because these are the fundamental values that the European Union stands for, and as this renewal process also goes via the European Parliament, they are always scrutinizing this in very intense format. So we were raising all these issues. What more can we do? What more can be done by Pakistan to improve the situation? Well, the Pakistani side must have told you that they are making a lot of legislation to meet all the conditions. Are you satisfied? Well, our counterparts were, yes, mentioning what they are doing in one or the other files, but it's clearly something that we need to show, where we also need to show and see improvements. So we were putting forward some very concrete questions. Hopefully there is time for improvement in those areas, and then we can renew this scheme easily. Because you yourself was a member of the European Parliament, and you are answerable to the European Parliament. Yes, of course, when I was in the European Parliament, I think, the European Parliament today is even tougher than it was back then. But it's clearly, they are the ones who are also putting pressure on us so that we can ask these questions, and hopefully our Pakistani counterparts also see this and there is improvement made. And my last question, many people in Pakistan want to know that why the Russians issued a arrest warrant for you. Is it a blackmailing tactic? Why they're angry with you? No, this is a good question, but I think it's a threatening tactic to create fear, so that I would refrain from taking strong positions on issues that are fundamental for the security of Europe. But I think the only response to that is not to be afraid. Thank you very much, Kaya Klass, and thank you, my viewers. See you tomorrow. Thank you very much.